एपिसोड 372। मैंने रूबी से पूछा गीता मुर्शिद से क्या काम ले रही थी। मुर्शिद को इस मुल्क की सबसे बड़ी रूहानी हस्ती बनाकर पेश करती, फिर उसके मुरीदों की तादाद इतनी बढ़ा देती कि उसके इशारे पर इस मुल्क का निज़ाम चलता। वो खुद का छुपा बैठा है। मुझसे आखिरी मुलाकात। अभी वो कुछ और कहती कि कमरे में गोली चली। वसीम और सफ़ीर भी बाहर की तरफ लपके। वो कौन है ये राजी रह गया। हमने बंगले का कोना कोना छान लिया मगर फायर करने वाला नहीं मिला और हम सब थक हार कर कमरे में लौट आए। लाश को देखते हुए अब्दुल्ला बोला, अब क्या प्रोग्राम है? यहाँ से निकल चलो। मुर्शिद को ढूंढने के लिए फिर से जाल फैलाना पड़ेगा, इसलिए कि ये मोहरा तो ज़ाया हो गया है। मुझे इसकी बातों पर यकीन भी नहीं था। वैसे ये गैर मुल्की ज़रूर थी, लेकिन हिंदुस्तानी अमलदारी में गोवा, यमन और डियो वगैरह भी है। वहाँ पुर्तगाली बड़ी तादाद में बसे हुए हैं। उनके चेहरे मोहरे भी अंग्रेज़ों जैसे हैं। ये भी उनमें से हो सकती है। हमें गलत राह पर डालने के लिए उसने शी वाली कहानी सुना दी, क्योंकि ट्रेंड थी। ऐसे लोग मरते मरते भी काम दिखा जाते हैं ताकि दुश्मन गलत सिमत में चलने लगे। अचानक कमरे में मोबाइल की ट्यून की आवाज़ गूंजी। मैंने इधर उधर देखा और फिर आवाज़ का मखरज समझ में आ गया। वो आवाज़ बेड के सिरहाने से आ रही थी। मैंने तकिया हटाया तो नीचे से मोबाइल निकल आया। मैंने स्क्रीन पर नज़र डाली। मुर्शिद का नाम चमक रहा था। मैंने अपने साथियों की तरफ होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और फिर कॉल रिसीव करने के लिए उंगली से दबाव डाला। दूसरी तरफ मुर्शिद ही था। वो अपनी रौ में कहता चला गया, तुम अभी और इसी वक्त शहर वाले बंगले पर पहुंचो, मैं वहीं हूँ। मैंने जवाब दिए बगैर कॉल काट दी। मुझे मालूम हो चुका था कि वो कहाँ है, इसलिए मैंने भी उसी वक्त छापा मारने की ठान ली। शहर वाला बंगला वही था जो कभी उसके भाई के तसरुफ में था। उसका उस बंगले पर होना यही साबित कर रहा था कि उसने भाई के बच्चों को वहाँ से चलता कर दिया है। फ़ौरन चलो, मुर्शिद का पता लग गया है। मुझे दरवाजे की जाने बढ़ते देखकर वसीम बोला, भाई पहले मुँह हाथ तो धो ले, बाल इस तरह बिखरे जैसे बालों में बम फटा हो। मैंने उसका कहा पूरा किया। वसीम और अब्दुल्ला ने भी मुँह हाथ धोकर कंघी कर ली थी। अब हम हर तरह से एक शरीफ शहरी नजर आ रहे थे। हम मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। गेट पर वही चौकीदार मुस्तैद बैठा था। उसने हमें देखते गेट खोल दिया। हमारी गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं थी। टहलते हुए हम उसमें जा बैठे और वापस बंगले की तरफ चले। रास्ते में मैंने वसीम से कहा, तुम अपने बंदों को बुला लो, लोकेशन याद है ना? मुर्शिद के भाई का बंगला, वो वहीं छुपा हुआ है। जी। ये कहकर वो अपने बंदों को बुलाने के लिए कॉल करने लगा। बंगले में पहुंचकर सफ़ीर से मिलकर सोचेंगे कि हमें करना क्या है, इसलिए कि आज नहीं तो कभी नहीं। अब्दुल्ला ने ब्रेक दबा दिया। मैंने उसे घूर कर देखा। ये क्या हरकत है? आप सफ़ीर से मिलने की सोच रहे हैं और वो आपके पीछे बड़े आराम से चल रहा है। मैंने गर्दन मोड़ के देखा। वाकई उसकी कार मेरे पीछे ही थी। मैंने अब्दुल्ला से कहा, बड़े बड़े होटलों में तो अक्सर चाय पीते हो, ऐसा करो पार्क के पास जो चाय वाले का ठिया है उस पर रोक लेना, आज सड़क से आप चाय का मज़ा लेंगे। उसने इस बात में सर हिला दिया और कुछ आगे जाते ही कार रोक दी। सामने एक चाय का ठेला लगा था। मैंने कार से सर बाहर निकाल कर कहा, लाला 4 चाय बनाओ, स्पेशल दूध पत्ती, ऐसा कि दिल खुश हो जाए। इतने में सफ़ीर भी कार से उतरकर मेरे पास आ गया। उसने पूछा, क्या प्लान है अब तेरा? आज हम ये सोच कर निकले हैं कि आज हम नहीं या मुर्शिद नहीं, वो कहाँ छुपा बैठा है ये मैंने जान लिया है। किधर? शहर वाले बंगले में। अरे वाह, लगता है दोनों ख़ानदानों में मसालियत हो गई है। मसालियत होना करीन कयास भी नहीं, इसलिए कि मुर्शिद किस कमाश का है ये सब जानते हैं। उसने उन्हें बज़ोर क़ुव्वत भगा दिया होगा और अब उस बंगले पर कब्जा जमाए बैठा होगा। यहाँ बैठने की समझ नहीं आई। अब्दुल्ला ने कहा, हमारे लोग जमा हो जाएं तभी हम उस बंगले का रुख करेंगे। क्या सब यहाँ आएंगे? नहीं, सब उसी बंगले का रुख करेंगे। उनको वक्त देने के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। एक अहम बात और भी है, सफ़ीर का एक बंदा अपने बंगले पर गया हुआ है। वो वहाँ से वो जैकेट ला रहा है जिस पर गोलियाँ असर नहीं करती। वो यहीं आएगा, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। मेरी बात ख़त्म भी ना हुई थी कि सफ़ीर के मोबाइल पर कॉल आ गई। उसने बात करके कहा, इसी सड़क पर आगे एक चाय की दुकान है, वहीं आ जाओ, हम पार्क के बाहर बैठे। सफ़ीर ने फ़ोन बंद करते हुए कहा, वो बस पहुँचने वाला है। तो फिर हम भी चाय ख़त्म करके चल दें। हमने चाय ख़त्म की ही थी कि कार आकर रुकी। उसमें से सफ़ीर के 3 बंदे बाहर आए। तीनों ने अपने हाथों में बड़े बड़े पैकेट उठा रखे थे। मैं समझ गया कि उन पैकेटों में जैकेट है। उसे हम यहाँ खड़े खड़े नहीं पहन सकते थे, इसलिए मैंने कहा, इन्हें वापस कार में रख दो। वो तीनों कार की तरफ बढ़ गए। हम भी अपनी अपनी जगह से उठ गए। कार की तरफ चलते हुए मैंने अब्दुल्ला से कहा, तुमने गौर किया, मुर्शिद को ऐसे लोगों का सहारा मिल गया है जो इलेक्ट्रॉनिक आलात का सही इस्तेमाल करना जानते हैं और कर रहे हैं। उसने खानका में जिस किस्म का निज़ाम लगा रखा है वो अकल हैरान करने वाला था। अब जहाँ उसने शेल्टर ले रखा है वहाँ भी ऐसा ही निज़ाम बना रखा होगा, इसलिए हमें हर तरह से होशियार रहकर उसे ललकारना है। हाँ, मुझे इसका अंदाज़ा है। तुम मानी को कॉल करो, उसे कहो कि वो ऑनलाइन रहे, हो सकता है कि इंटरनेट का कोई मसला हो तो उससे हल करवा सके।
خانقاہ کی طرح وہاں بھی کوئی الیکٹرانک کھٹراک پھیلا ہوگا۔ عبداللہ نے موبائل پر کسی کا نمبر ملایا، شاید وہ مانی سے بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب سے نظریں ہٹا کر دیگر لوگوں کو دیکھا، وہ سب اپنی اپنی کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہم چاروں کے علاوہ سفیر اور وسیم اور عبداللہ کے لوگ بھی وہاں جمع تھے۔ ایک چھوٹی سی پارٹی بن چکی تھی۔ میں نے کار میں داخل ہوتے ہوئے سیٹ پر رکھے ہتھیار پر نظر ڈالی تو اچھی خاصی تعداد میں اسلحہ تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یار اتنا کچھ لے آئے ہو، کیا کسی ملک پر چڑھائی کرنی ہے؟ وسیم نے اپنی کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالا، اتنا ہی میری گاڑی میں بھی ہے، اور اگر راستے میں چیک پوائنٹ آ گیا پھر کیا کریں گے؟ آج کل پولیس والے اسنیپ چیکنگ پر زور دے رہے ہیں، تب کی تب دیکھی جائے گی، احتیاطاً لے لیا ہے، ہم بخیریت مرشد تک پہنچ جائیں اور اس وقت اس کی ضرورت پڑے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا اور کار آگے بڑھا کے لے گیا۔ ہم سب 3 گاڑیوں میں سوار تھے، ایک ہماری، ہم سے آگے وسیم کی کار اور میرے پیچھے سفیر اور عبداللہ والی۔ یہ چھوٹا سا قافلہ مرشد کے بنگلے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی ہم کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ یک میری کار میں ایک آواز گونجے، خوش آمدید میرے پیارے دشمن، خوش آمدید۔ یہ آواز سن کر سب چونک پڑے۔ ہر ایک کی متلاشی نظروں میں ایک ہی سوال تھا کہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ تبھی وہ آواز پھر سنائی دی، شہباز تم غلط سمت میں بڑھ رہے ہو، میں بھائی کے بنگلے میں نہیں ہوں، وہ فون میں نے خود کیا تھا، صرف مغالطہ پھیلانے کے لیے۔ تم کیا مجھے اتنا پاگل سمجھتے ہو کہ میں کال کر کے بغیر جانے کے کون ہے دوسری طرف اپنے بارے میں بتانا شروع کر دوں؟ نہیں، وہ میرا ڈرامہ تھا، میں نے تم پر نظر رکھی تھی، اگر میں چاہتا تو تمہیں گیتا کے گھر میں ہی گھیر لیتا۔ تمہاری کار بھی بگڈ ہے، اس شہر میں جہاں بھی جاؤ گے میری نظروں میں رہو گے، سگنل مجھے ملتا رہے گا۔ میں خود گیتا سے تنگ آ گیا تھا، اسی لیے اسے ڈھیل دی کہ تم اسے ختم کر دو، اور ایسا ہی ہوا۔ اس گھر میں جو کچھ ہوا وہ میں نے CCTV کیمرے سے دیکھا ہے۔ اب میں نے تمہاری عقل سے بھی اوپر کی ترقی کر لی ہے، اسی لیے یہی کہوں گا کہ تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ میں ایک نئی طاقت بن کر سامنے آ رہا ہوں، مجھے سہارا دینے والے ایک نہیں کئی بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ شامل ہو گئے تو سمجھ لو دنیا کے طاقتور ترین آدمی کہلاؤ گے۔ میں نے بھی یہی دیکھا اور پڑھا ہے کہ اچھائی کے ساتھ ایک اور طاقت ہے جو برائی کی طاقت کہلاتی ہے، اور وہ شیطان کی غلام ہوتی ہے۔ کیا تم شیطان ہو؟ شیطان؟ جب میں خانقاہ میں بیٹھتا تھا اور سب کے سامنے اللہ اللہ کرتا تھا اس وقت بھی میں شیطان کی پرستش کرتا تھا، لیکن اب میں اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہوں۔ بولو میرا ساتھ دو گے یا میں اسی وقت اس کار کو یہیں بیٹھے بیٹھے تباہ کر دوں؟ اس کی دھمکی مجھے الجھا گئی۔ اگر یہ کار بگڈ ہے، اس میں بیٹھے لوگوں کو وہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے اس کار کو دھماکے سے اڑا دینا اتنا مشکل بھی نہ تھا۔ اس نے کار میں کیمرہ وغیرہ لگاتے ہوئے دھماکہ خیز مواد بھی رکھ دیا ہوگا۔ اب میں کیا کروں یہی سوچ رہا تھا کہ اس نے پھر کہا، مجھے جواب چاہیے ابھی، جلدی بولو۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا اور ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہا، پہلے میں بالمشافہ تم سے ملاقات کروں گا، میری کچھ شرائط ہیں، انہیں تم نے مان لیا تو میں تمہارا ساتھ دینے پر غور کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں راستہ بتا رہا ہوں، اس پر چلنا شروع کر دو، پہنچ جاؤ گے مجھ تک۔ نہیں، میں اس گاڑی کو استعمال نہیں کرنا چاہتا، تم اپنی گاڑی بھیجو، میں اپنے دوستوں کو واپس بھیج رہا ہوں۔ ہاں یہ بہتر ہے، میں اپنی کنوینس بھیجتا ہوں، اسی جگہ ٹھہرے رہو۔ آواز آنی بند ہوئی تو میں کار سے اتر گیا۔ جیسے ہی مرشد کی آواز سنائی دی تھی ڈرائیور نے کار سائڈ پر لگا دی تھی۔ مجھے رکتے دیکھ کر سب رک گئے۔ میں نے نیچے اترتے اشارے سے سب کو قریب آنے کا کہا اور خود اس کار سے دور ہٹتا چلا گیا۔ سڑک سے نیچے اتر کر میں کھڑا ہوا تو وسیم، سفیر اور عبداللہ بھی نزدیک آ گئے۔ میں نے انہیں بھی صورتحال بتائی اور کہا، اس وقت تم سب دور ہٹ جاؤ، جیسے میں اکیلا ہوں، لیکن فاصلہ رکھ کر کوئی ایک تعاقب کرے گا، باقی سب رابطے میں رہیں گے مگر پیچھے نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری تمام گاڑیاں بگڈ ہوں، اب تم سب بکھر جاؤ۔ میں واپس اپنی کار میں جا بیٹھا۔ وہ سب اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر آگے بڑھ گئے۔ میرے ساتھ جو لوگ تھے انہیں میں نے بھیج دیا۔ اب اس کار میں اکیلا بیٹھا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ ایک سیاہ رنگ کی وین آ کر رکی اور اس سے 2 بندے اترے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے۔ ایک بولا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ میں کار سے اتر گیا۔ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، چلو کہاں چلنا ہے؟ اس وین میں بیٹھ جائیں۔ میں نے ایک نظر اس وین پر ڈالی۔ اس سیاہ وین کے شیشے بھی سیاہ تھے۔ ابھی میں اس کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کا دروازہ کھلا اور میں خود ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بعد میں 2 لوگ اور آ کر بیٹھ گئے اور وین چل پڑی۔ میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے ساتھیوں میں کوئی نہ کوئی تعاقب میں ضرور ہوگا۔ اس وجہ سے بھی میں مطمئن تھا کہ عقب سے میری گدی پر کسی نے پستول کا دستہ مارا۔ میں چکرا کر الٹ گیا اور پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب ہوش آئے تو میرے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مجھے ایک موٹی زنجیر سے باندھا گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے برابر میں عبداللہ، وسیم اور سفیر بھی کھڑے تھے، لیکن اس حالت میں کہ تمام کے تمام زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ سب کے ہاتھ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے تھے کیونکہ زنجیر کا سرا چھت میں لگے کنڈے سے منسلک تھا۔ اس ہال نما کمرے کا ماحول بھی عجیب سا تھا۔ ہر چیز سیاہ تھی، در و دیوار سیاہ، فرنیچر اور پردے سیاہ، چھت اور فرش بھی بالکل سیاہ۔ سامنے زمین سے 2-2.5 فٹ اونچا چبوترا نما اسٹیج تھا جس پر نصف دائرے میں 8 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ درمیانی کرسی جو نسبتاً اونچی تھی صرف وہی خالی تھی۔
باقی سب پر لوگ بیٹھے تھے، وہ سب کے سب نئے چہرے تھے۔ کمرے میں چپتا ہوا سناٹا تھا، میرے تمام ساتھی خاموش تھے، مگر چہرے پر خوف کی علامت نہیں تھی، وہ سب ہوش میں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی ڈرامہ شروع ہونے والا ہے یا کوئی فلم دکھائی دے گی۔ اور واقعی اسٹیج کے عقبی دیوار پر روشنی ہوئی اور وہ دیوار چمکنے لگی۔ اس دیوار پر ایک تصویر بنی ہوئی تھی، مرشد کی تصویر۔ چمکتی دیوار پر تصویر اور بھی چمکنے لگی، ساتھ ہی ساتھ سانس بجنے کی آواز گونجنے لگی۔ ایسی میٹھی دھن میں نے پہلی بار سنی تھی۔ پلکیں بوچھل ہونے لگی تھی کہ ایک چھناکا سا ہوا۔ اسٹیج پر بیٹھے تمام لوگ کھڑے ہو گئے، ادب سے سب نے ہاتھ باندھ دیے۔ تبھی دیوار درمیان سے شق ہوئی اور ایک ہیولا سا باہر آیا۔ اس کے پیچھے تیز روشنی تھی، اس لیے چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روشن دیوار اور رقب میں سرچ لائٹ، آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ باہر آنے والا 90 تلے قدم اٹھاتا ہوا خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عقب کی دیوار برابر ہو گئی، سرچ لائٹ کی روشنی آنا بند ہوئی تو اس شخص کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی خباثت دکھائی دینے لگی، وہ میری طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا، میچنگ کرتی ٹائی بھی لگا رکھی تھی۔ اس سے پہلے میں نے مرشد کو جتنی بار دیکھا تو وہ اسلامی پوشاک میں نظر آیا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، وہ کلین شیو تھا۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ بولا، کیا آنکھوں سے نکلنے کا ارادہ ہے؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح ایک چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں، یہی تو عقل مندی کی نشانی ہے۔ ہمارے جیسے لوگ دوہری زندگی نہ جئیں تو گولیوں کا نشانہ بن جائیں۔ میرے جو مرید ہیں وہ مجھے کسی بھی لباس میں دیکھیں، ان کا اعتقاد برقرار رہے گا، وہ مجھے اسی طرح تعظیم دیں گے جیسے پہلے دیتے تھے، اس لیے کہ انہیں کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہے۔ میں ان کے لیے جو حکم جاری کروں گا وہ اسے پورا کر دیں گے۔ میں ٹھہرا سیدھا سادہ آدمی، میں وہ چالاکیاں کہاں سے حاصل کروں؟ میں نے مسکرا کر کہا، ایسا شخص جو 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہو، شرعی انداز میں زندگی گزارتا ہو، ڈھیروں مریدوں کا پیر ہو، وہ ایک لمحے میں اپنی داڑھی تک منڈوا لے گا۔ میں اس لیے حیرت زدہ ہوں۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، اب میں وہ نہیں ہوں جسے یہ فکر ہو کہ کوئی مجھ سے میری گدی نہ چھین لے۔ اب مجھے گدی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے دائیں طرف کھڑے شخص سے کہا، تم نے لوگوں کی تلاشی لی؟ یس سر، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ جلدی سے تلاشی لو، ان میں سے کسی کے پاس الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو رک رک کر سگنل نشر کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہمارے قریب آ کر بولا، شہباز کی بھی تلاشی لینی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وسیم جو اتنی دیر سے چپ تھا اچانک بول اٹھا، لیکن اس کا جملہ مرشد کی ڈانٹ نے پورا نہیں ہونے دیا۔ وہ چیخ کر بولا، وسیم، میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں، تم بالکل چپ رہو، تم بول کر ذہن بٹانا چاہتے ہو۔ چلو جی، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ وہ شخص ہر ایک کی تلاشی لینے لگا۔ ایک ایک کی تلاشی لینے کے بعد وہ بولا، ایسی کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی؟ مرشد نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی تک سگنل نشر ہو رہے ہیں۔ تم خواہ اس بیچارے کو پریشان کر رہے ہو، میں خود بتا دیتا ہوں کہ وہ ڈیوائس کس کے پاس ہے۔ میں نے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے ہاتھ کھول دو، یہ بھی انسان ہے، خون کی روانی رک رہی ہوگی۔ ان کے ہاتھ پیر کھول دو، لیکن کڑی نگاہ رکھو۔ مرشد نے کہا تو اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ ابھی اس کا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ ہم سب کے بندھے ہوئے ہاتھ پیر آزاد ہو گئے۔ شاید ان زنجیروں کو کہیں اور سے آپریٹ کیا جا رہا تھا اور لاک کرنے کا سسٹم بھی کہیں اور تھا۔ زنجیر کا لاک کھلتے سب اپنی اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو گئے اور ہاتھ پر ہلا کر خون کی روانی درست کرنے لگے۔ میں نے کہا، مرشد، یہ ساری زندگی اس ڈیوائس کو نہیں ڈھونڈ پائے گا، مجھ سے سنو۔ میرے کوٹ کا اوپر والا بٹن نہیں، ٹرانسمیٹر ہے۔ اس کمرے میں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ سب میرے دوست دور بیٹھے سن رہے ہیں۔ ابھی میرا جملہ ختم بھی نہ ہوا تھا کہ وہ شخص لپکا اور میرے بٹن کو کھینچ کر توڑ دیا۔ پھر اس نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، ادھر لاؤ۔ مرشد نے ہتھیلی پھیلا دی۔ اس شخص نے وہ بٹن اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ہاتھ جیب کی طرف لے گیا۔ جب اس کا ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس میں ایک چھوٹا سا پستول تھا۔ میں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب کوئی دھماکہ نہ ہوا اور مجھے کوئی غزل نہ پہنچی تو میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ میری تلاشی لینے والا شخص سینہ پکڑے ٹوٹی ہوئی عمارت کی طرح سلومو میں گر رہا تھا۔ مرشد نے دوبارہ ٹریگر دبایا تو دوسرا دھماکہ ہوا، وہ گولی بھی اسی کے سینے میں دھسی۔ مرشد نے پستول جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، میں غلطی کو معاف کرنے کا قائل نہیں ہوں، ایک چھوٹی سی غلطی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ میرے نزدیک بے پرواہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ لاپرواہی کا نتیجہ کہ تمہارے پاس ٹرانسمیٹر رہ گیا، اب کوئی دوسرا ایسی غلطی نہیں کرے گا، یہی پیغام دینے کے لیے میں نے اسے شوٹ کر دیا ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، جس طرح دھیرے دھیرے سرچ لائٹ گھومتی ہے اسی طرح اس کا سر گھوم رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا جو کرسی پر بیٹھے تھے اور میری طرف مڑ کر بولا، جانتے ہو میں نے یہ میٹنگ کیوں بلائی ہے؟ تم بولتے رہو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ تم ہو۔ تمہارے جیسا بہادر بندہ جب شہید ہونے لگے تو آس پاس بڑے آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ تم نے آدھی زندگی مجھ سے لڑتے ہوئے گزار دی
اور اب بھی میرے ساتھ شامل ہونے پر تیار نہیں ہو، اس لیے تمہاری موت بھی شاندار ہونی چاہیے۔ موت؟ تم مجھے موت دو گے؟ تم سے بڑا بیوقوف میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو سوچو کہ میں اتنی آسانی سے تمہارے پاس کیوں آ گیا، جبکہ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ کیا مجھ جیسا آدمی اتنی آسانی سے موت کے پھندے میں خود پیر رکھ سکتا ہے؟ تم اپنے جال میں خود پھنس چکے ہو۔ ابھی میرا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک دھماکہ سا ہوا۔ دھماکہ ہوتے ہی مرشد نے اسٹیج کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ وہ دیوار پھر سے شک ہوئی اور وہ اس میں غائب ہو گیا۔ دیوار پھر سے برابر ہو گئی۔ یہ کے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے اتنے شدید تھے کہ دور و نزدیک کی عمارتیں لرز اٹھیں۔ خود مجھے بھی قدموں تلے لرزہ محسوس ہوا۔ اندر بھگدڑ مچ گئی۔ کرسیوں پر بیٹھے لوگ دروازوں کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میرے ساتھی بھی ایک دوسرے کے قریب آ گئے کہ میں نے کہا کوئی باہر نہ نکلنے پائے۔ میری آواز کی گونج ختم بھی نہ ہو پائی تھی کہ سفیر، وسیم اور عبداللہ فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں پر پل پڑے۔ ان میں سے صرف ایک ایسا تھا جو ٹرین لڑکا نظر آیا، باقی سب تو ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ ان سے نمٹ کر وسیم نے کہا لگتا ہے شمشاد نے کام دکھا دیا۔ مجھ پر حملہ ہونے سے چند منٹ پہلے شمشاد قریب تھا۔ اس نے کار سے دور ہوتے ہوئے کہا تھا میں ایک ضروری کام سے الگ ہو رہا ہوں۔ ہال نما کمرے میں یہاں سے وہاں تک وہ سب پڑے تھے، لیکن ان میں مرشد نہیں تھا۔ مجھے اب اسی کی تلاش تھی۔ میں نے سفیر سے کہا ہمیں اب باہر نکلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر ہمیں بھی دشمن سمجھ لیا جائے۔ اسٹیج کی عقبی دیوار کو توڑ دو۔ اتنا کہتے سفیر اور وسیم نے کرسیوں سے اس دیوار پر ہلہ بول دیا۔ میرے بھائی، دیوار نما دروازہ کھولنے کے لیے دیوار میں کوئی بٹن بھی ہوگا۔ میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ دیوار کا جائزہ لینے لگے۔ بالآخر انہیں کڑی مل گئی جسے کھینچتی دیوار شک ہوئی اور ہم دوسری جانب پہنچ گئے۔ ہم افراتفری میں باہر آئے اور دوسری سڑک کی طرف بڑھے، اس لیے کہ سامنے والی سڑک پر 2 جیپیں کھڑی تھیں۔ اس میں بیٹھے ہوئے افراد دستی بم پھینک رہے تھے۔ وہ عمارت جو چند لمحے پہلے اپنی مثال آپ تھی، مٹی کے گھروندے کی طرح بیٹھ گئی۔ ملبے میں تب پر کتنے لوگ مرے کسی کو بھی اندازہ نہ تھا۔ فائر بریگیڈ اور پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچنا شروع ہو گئیں۔ دونوں جیپیں انہیں آتا دیکھ کر وہاں سے چل دیں۔ تماش بینوں نے بھیڑ لگا دی تھی۔ انہی کے درمیان ہم بھی کھڑے تھے۔ میرے برابر میں سفیر و وسیم تھے۔ ہم سب ایک ٹک ملبے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ سفیر نے میرے ہاتھوں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کہا جلدی ہری اپ، وہ بھاگ رہا ہے۔ کہاں؟ کس طرف؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھے۔ اس نے وہاں کھڑی ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر کہا یہ کار عبداللہ کی ہے۔ میں پھرتی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وسیم سے کہو کہ وہ عبداللہ کے آدمیوں کو لے کر گھر چلا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک سفید کار کے پیچھے اپنی کار لگا دی۔ اس کار میں کون ہے میں دیکھ نہیں پایا۔ وہ جو بھی تھا اکیلا تھا۔ اسے کار ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا۔ کون ہے اس کار میں؟ اور نہیں کیا تو نے؟ وہ مرشد ہے۔ سفیر کار اب نسبتاً ایک ویران علاقے میں لے آیا تھا۔ تبھی میری نظر بیک ویو مرر پر پڑی۔ ہمارے پیچھے ایک پولیس وین تھی۔ سفیر، پولیس ہمارے پیچھے۔ کوئی پرواہ نہیں، اب اگر وزیر اعظم بھی آ گئے نا تو بھی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سفیر نے یہ کہہ کر رفتار مزید بڑھا دی۔ آگے والی کار کی رفتار تیز ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اس نے رفتار بڑھاتے ہوئے کہا تو نے غور کیا کرسیوں پر جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا؟ ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، وہ سب گرینیڈ سے نہیں مرے، کوئی ان کو چن چن کر گولیاں مارا تھا۔ وہاں اتنی بھیڑ تھی کہ کوئی پستول بردار نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ صرف ایک بار ایک پولیس انسپیکٹر گولی چلاتے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پولیس وین کے پائیدان پر انسپیکٹر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کی نالی سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے پھر فائر کیا اور سفید کار کا ویل دھماکے سے پھٹ گیا۔ کار لہرائی اور رک گئی کیونکہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور دھماکہ ہوا تھا۔ انسپیکٹر نے موبائل وین روک دی تھی اور اتر کر مرشد کی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ تمہارا یہ وائٹ سوٹ جتنا سفید ہے، کردار اتنا ہی کالا ہے، ایسے آدمی کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انسپیکٹر نے کار میں بیٹھے مرشد سے کہا بے وقوف آدمی، میں تجھے سسپینڈ کرا دوں گا۔ یہ تو مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ مرشد نے کہا تم مجھے قانون کی دھمکی دے رہے ہو؟ لو، میں نے قانون کی وردی اتار دی۔ یہ کیا کر اس نے شرٹ اتار کر پھینکی۔ اب میں سول ڈریس میں ہوں، میں تجھے اسی لباس میں سزا دوں گا۔ تیرے آدمیوں نے میرا گھر اجاڑا تھا، تب سے میں تیری تلاش میں تھا۔ آج موقع ملا ہے تو تجھے زندہ کیسے چھوڑ دوں؟ یہ کہہ کر اس نے مرشد کے داہنے پیر میں گولی ماری۔ مرشد کو اندازہ نہیں تھا کہ انسپیکٹر فائر کر دے گا۔ مرشد بھی مسلح تھا، اس نے جوابی فائر کیا۔ گولی انسپیکٹر کے شانے کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اب میں تجھے گرفتار کروں گا اور حوالات میں اس وقت تک رکھوں گا جب تک تو مر نہیں جاتا۔ تو اذیت میں تڑپے گا تو مجھے چین ملے گا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا شہباز، پولیس کی نظروں میں تم بھی مجرم ہو اور تم ہمہ وقت میری نظروں میں تھے۔ میں نے تمہیں جان بوجھ کر موقع دیا، اب ایک اور موقع دے رہا ہوں، تم بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ۔ اس نے پھر فائر کیا۔ اس بار اس نے مرشد کے شانے میں گولی ماری تھی۔ بھیڑ جمع ہو رہی تھی۔ جو کام مجھے کرنا تھا وہ اس انسپیکٹر نے کر دیا تھا۔ اب میرا وہاں رکنا بے معنی تھا۔ میں نے سفیر سے کہا گاڑی ریورس کرو، ہمیں جلد از جلد یہاں سے دور ہٹ جانا ہے۔ وہاں سے ہم واپس اسی بنگلے میں آئے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔
یہ بنگلہ اب گیسٹ ہاؤس جیسا بن چکا تھا۔ وسیم، سفیر اور عبداللہ کے آدمی مختلف کمروں میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب ان کی ضرورت نہیں رہی تھی، اسی لیے بنگلے پر پہنچنے کے بعد میں نے سب سے پہلے ریاست خان کو بلایا۔ 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے کہا، تم نے وطن کی خاطر بہت کچھ کیا، وطن کو تمہاری ضرورت ہے۔ اب میں یہ بتا ہی دوں کہ ہمارا تعلق وطن کی کسی ایجنسی سے نہیں ہے، ہم نجی جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ اس جنگ میں ملک دشمن طاقتیں بھی آتی چلی گئیں اور جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ اچھا، آپ لوگ ISI کا اہلکار نہیں ہیں کیا؟ ریاست کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، ہم عام شہری ہیں لیکن محب وطن ہیں۔ جب وطن پر بات آئی تو ہم فوج کی طرح سینہ سے پر ہو گئے، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ وطن کی سلامتی پر جب بات آتی ہے تو ہر شہری کا فرض ہو جاتا ہے کہ وطن دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ ہم نے بھی یہی کیا، صرف ہم نے نہیں، تم نے بھی یہی کیا۔ تم بھی وطن کی محبت میں ہی ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے تھے نا۔ وطن کو تمہاری ضرورت ہے، اپنے ماضی کو بھلا کر تم کو نیا کاروبار کرو۔ ہم سب 1-2 دن میں اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ ہم کہاں جائیں گے اس کا ہمیں خود بھی پتہ نہیں۔ تمہارا فون نمبر میرے پاس سیو ہے، اگر کہیں سکون ملا تو بلا لیں گے۔ فی الحال تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گلگت چلے جاؤ اور وہیں کو مناسب سا کام کرو۔ ریاست خان آبدیدہ ہو گیا تھا مگر اسے جانا پڑا۔ اسی طرح وسیم، سفیر اور عبداللہ نے بھی اپنے اپنے آدمیوں کو واپس بھیج دیا۔ ان الجھنوں سے فرصت پا کر جب ہم چاروں کو، یعنی وسیم، سفیر اور عبداللہ اور میں اکٹھے بیٹھے تو مرشد کا ذکر آ گیا۔ میں نے کہا، اس کہاوت پر آج یقین آ گیا ہے کہ ماہر تیراک ہمیشہ اتلے پانی میں ڈوبتا ہے۔ مرشد نے خود کو بہت طاقتور بنا لیا تھا۔ کرنل صاحب، جنہوں نے ایک بار پہلے بھی میری مدد کی تھی، ان کا کچھ دیر پہلے فون آیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ لوگ بھی مرشد کی نگرانی کر رہے تھے۔ خبر تھی کہ مرشد وطن دشمنوں سے مل گیا ہے۔ انہیں کی اما پر انسپیکٹر نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ اس دن انسپیکٹر ہی نہیں، وہاں کئی ایسے افراد تھے جو مرشد سے بدلہ لینا چاہتے تھے، اور سب نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا۔ اس گھر سے 6 ایسی لاشیں نکلی ہیں جو دشمن ملک کے ایجنٹ تھے۔ کہیں یہ مسئلہ عالمی نہ بن جائے، اس لیے خبروں میں آنے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے مجھے بھی مشورہ دیا ہے کہ میں وطن چھوڑ دوں، اس لیے کہ عدالت میں کیس ہے اور مرشد مارا گیا ہے، کہیں اس کا کوئی ہمدرد ہمیں نہ کھینچ لے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ وسیم نے پوچھا۔ ٹھہرو، میں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے گھر فون کیا اور بابا کو ساری بات بتا کر بولا، ہم نے یہ جنگ تو جیت لی ہے لیکن اب یہاں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وطن سے دور جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، ایک فیصلہ ہم نے بھی کیا ہے، اس لیے تم جتنی جلد ممکن ہو گھر آ جاؤ، تمہاری ماں تمہاری منتظر ہے۔ بابا نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ ہم لوگ اسی دن گھر کے لیے نکل گئے، اس لیے کہ بابا نے گول موت بات کر کے مجھے الجھا دیا تھا۔ وہاں پہنچے تو حویلی میں خوب رونق تھی۔ میری نظریں سویرا کو ڈھونڈ رہی تھیں لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس ظالمانہ برتاؤ کی وجہ اس وقت سامنے آئی جب رات بابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ماں جی وہاں پہلے سے موجود تھے۔ بابا نے ادھر ادھر کی 2-4 باتوں کے بعد کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے۔ سویرا سے بھی پوچھ لیا ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، لیکن اب سویرا تمہارے ساتھ ہی رہے گی، صبح نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا، لیکن زبان سے میں نے صرف ایک جملہ کہا، جیسا آپ کی مرضی بابا۔ اور ہاں، تمہارے ساتھ ایک نکاح اور بھی ہوگا، عبداللہ اور بانو کا نکاح، کیونکہ عبداللہ کو بھی ایک سہارے کی ضرورت ہے، وہ اور بانو ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، اب یہی بہتر ہے۔ بابا کی اجازت پا کر میں خوشی سے باہر والے کمرے میں آیا تو وہاں کا ماحول ہی کچھ اور تھا۔ سب مل کر عبداللہ کو چھیڑ رہے تھے، اس لیے کہ مونا کے ذریعے خبر باہر آ گئی تھی جسے سفیر نے براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ عبداللہ اس طرح شرما تھا جیسے وہ خود دلہن ہو۔ مجھے دیکھتے سفیر اور وسیم نے مشترکہ نعرہ لگایا، لو، ایک اور دولہا بابو آ گئے۔ وہ رات ایسے گزر گئی جیسے برف تپتی دوپہر میں سورج کی تپش سے پگھل جائے۔ نکاح کے دوسرے دن سفیر نے فون پر دبئی کے لیے سب کے ٹکٹس کنفرم کرا لیے۔ مانی نے پہلے سے ایک پوری عمارت کرائے پر حاصل کر لی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب ہم سب ہمیشہ ایک جگہ ایک خاندان کی طرح رہیں گے۔ اس کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔